हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बहशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब। बैरिस्टर साहब, मैं देख रहा था कि भारत के अंदर एक अदारा है जिसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कहा जाता है। वहाँ पे भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्रृंगला साहब, श्रृंगला साहब, वो बेसिकली बात कर रहे थे कि हम मुस्तकबिल में एक ब्लूप्रिंट देना चाहते हैं। और वो क्योंकि भारत जो है उसको G20 की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है नवंबर में, और SCO की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है। एक तो ये बात की, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो G20 की प्रेसिडेंसी के लिए वो कह रहे हैं हम जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, GCC जिसको कहा जाता है, उसमें से सऊदी अरब, UAE और ओमान को हम उसका पार्ट बना रहे हैं। और हम उसमें हमारी प्रेसिडेंसी में तकरीबन 200 मीटिंग्स होंगी GCC में, जिसमें हम एक ब्लूप्रिंट देंगे। बिल साहब, आप क्या समझते हैं, ये मुसलमान दुनिया में से सऊदी अरब, UAE और ओमान को चुनना, ये क्या सऊदी इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, UAE, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है? किस तरह रीडिफाइन कर रहा है अपने रिलेशनशिप को? खासकर वेस्टर्न ममालिक के साथ तो जो ताल्लुकात हैं ही हैं, लेकिन खासतौर पे UAE और जो सऊदी अरब के करीब होना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखें जी, इसमें तो जाहिर है कई दफ़ा हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडिया को मिली है गुज़श्ता 3-4 सालों के दरमियान, जिसका उन्होंने बड़ा बहुत ही एक समझ लें कि स्किलफुल तरीके से फ़ायदा उठाया है। और अब ये जो अब बात आप कर रहे हैं, ये उसका अब यूँ समझ लें कि एक नेक्स्ट स्टेज है। देखें, पहले जो स्टेज पे मैं समझता हूँ कि ये जो एक तस्वर था ना कि जी इस्लामी उम्मा वगैरह और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और उसके अंदर जो है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसको पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं ना, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देख रहे। ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पे कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को होगा तो खुशी ही होगी, क्योंकि कोई उनके तजादात नहीं है, इवन इंक्लूडिंग इसराइल, जो अरब कंट्रीज़ के इस वक्त ये जो गल्फ कंट्रीज़ आप जिनको कहते हैं। तो ज़ाहिर है ये एक क्रिटिकल इशू बनता है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो माजी में मैं समझता हूँ कि इंडिया ने सक्सेसफुली जो है वो डिटैच किया है जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान के साथ, जो उनकी एक ट्रेडिशनल किस्म की फ्यूड बेस फ्यूड बेस किस्म की आप जिसको समझते हैं ना कि एक अलायंस था, उसको उन्होंने डिटैच करने में वो कम्प्लीटली कामयाब हुए। अब इसमें रेशनल क्या है और मैं इसके ऊपर क्यों खुश हूँ और मैं इसको ओपनली सपोर्ट करता हूँ कि देखें, आप का जो है ना वो किसी मुल्क के साथ एक तकाजा चल रहा है, इन दिस केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो उसमें आप जो है वो बाहर निकल के तो ये वो कदीम जो है वो प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ जो दुश्मनी है उसको खतूत पे दुनिया को उस्तवार नहीं कर सकते कि आपको अपना जो है यू फेल टू रिजॉल्व ए प्रॉब्लम विद इंडिया फॉर लास्ट 70 ईयर्स, और आपके पास कोई जस्टिफिकेशन और रीजन भी उसकी नहीं है कि वाई वी फेल्ड। तो आप जो है वो ना सिर्फ ये कि उसको रिजॉल्व करने की बात करें या उसको अपने आप पर महदूद रखें, उस गंद को लेके आप पूरे खिते में बल्कि ग्लोब पे फैलाना चाहते हैं। मैं इसको गंद को फैलाना इसलिए कहूंगा कि आप यहाँ से उठ के गल्फ कंट्रीज में जाके तो उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो एक लाठी लेके तो आपके पीछे खड़े हो जाएं, जैसे ये कोई 500 साल पुराना कबायली झगड़ा है जिसमें कबीले के हर फर्द के लिए जरूरी होता है कि वो लाठी लेके सरदार के पीछे खड़ा हो जाए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये तस्वीर है। अगर आप इसको डीपली और सिंसियरली इसको एनालाइज करके देखेंगे तो ये तस्वीर नजर आएगी। ये रही है पाकिस्तान की पॉलिसी गल्फ स्टेट्स के बारे में। और बुनियादी तौर पे गल्फ स्टेट्स के बारे में पाकिस्तान के 3 किस्म के अप्रोचेज रही हैं। अप्रोच नंबर 1, हमें पैसा दो। अब ये है कि वो पैसा ख्वाह कर्ज की शक्ल में है, इमदाद की शक्ल में है, या जो डेफरल पेमेंट्स पे जो है तेल की शक्ल में है, या किसी भी शक्ल में। एक नंबर एक ही। नंबर दो, लाठी लेके हमारे साथ खड़े रहो। जो भी हमारा किसी से झगड़ा है अपने पड़ोसी से,
تو آپ لوگ جو ہے وہ 3,000 4,000 کلومیٹر یا مائل یا جہاں بھی آپ سچویٹڈ ہیں وہاں سے ہو کے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے مفادات کو چھوڑیں چونکہ ہم امت مسلمان ہیں۔ یعنی ایک ایسا ویگ قسم کا تصور جس کو عربوں نے کبھی بائی نہیں کیا ہے۔ عربوں کی آپ پوری دیکھیں، وہ ایک سلطنت بھی چلا کے گزرے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو سکسیسفلی جو ہے انہوں نے کئی سالوں تک جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے، لیکن ان کی جو اپنی ایتھنیسٹی کی یونٹی رہی ہے یا اپنے تصورات رہے ہیں، مثلا جو گلف کی کنٹریز ہیں عربک سپیکنگ، وہ ان کے درمیان جو ایک طرح کی جڑت ہے اس میں انہوں نے کبھی کسی کو شیئر نہیں دیا۔ تو پاکستان ایک ایلین قسم کا کانسیپٹ لے کے ان کے پاس گیا کہ جی ہمارا اپنے ایک پڑوسی سے جھگڑا ہے، تو آپ جب تک زندہ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ آپ کو اس کا کتنا نقصان اور فائدہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے خلاف جو یہ عربوں کی نیو جنریشن ہے اس نے ری ایکٹ کیا۔ اب اس کو آپ بڑے قریب طریقے سے اس کا تجزیہ کریں تو یہ نیو جنریشن نے ری ایکٹ اس لیے نہیں کیا کہ نیو جنریشن کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یا بہت زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہے ایشوز پہ، بلکہ اس لیے کہ جو روایتی طور پہ عرب حکمران تھے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ تھے امریکی جو ہے امداد پہ، پولیٹیکل اور ایتھیکل اپنے رجیمز کو برقرار رکھنے اور چلانے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکیوں نے بہت دفعہ جو ہے عربوں کو یہ کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے لیے تو گھنٹوں تک بھی یہاں سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، چونکہ ظاہر ہے ان سب کنٹریز میں انہوں نے جو ایک ڈکٹیٹرشپ کا رواج چلا رکھا تھا اور عوام کو دبا رکھا تھا، اور آج بھی جو ہے، اور ظاہر ہے ڈیموکریسی کے نام پہ اگر ویسٹ اور امریکہ چاہے تو عربوں کو 10 منٹ میں جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہ پہنچا سکتا ہے، چونکہ وہ آخری سپاٹ ہے جہاں پہ ڈیموکریسی پہ بات کی جا سکتی ہے اور سیریس بات کی جا سکتی ہے کہ ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے، تو اور اگر نہیں ہے تو پھر باقی دنیا کو ڈیموکریسی کا یہ جو درس دینے کی کوشش ہو رہی ہے واشنگٹن کی طرف سے، یہ کیا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ اب پس منظر میں چلے گئے، جو عرب شہنشاہ یا بادشاہ اس بنیاد پہ ٹوٹلی جو ہے وہ امریکہ کو ایک بیساکھی کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور وہ پورا ایک گروپ آف پیپل بن گیا تھا، ایک قبیلہ، ایک ٹرائب ڈیولپ ہو گیا تھا جس کا پارٹ اینڈ پارسل پاکستان بھی تھا، چونکہ پاکستان بھی کنسسٹنٹلی جو ہے اگینسٹ دی ڈیموکریسی ایک ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے، جو کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ان دس کیس، ایک نیچرل الائز بنتا تھا عربوں کا۔ اب یہ تینوں چیزیں بدل گئی، امریکہ کا سٹینڈ اور اس کے جو ترجیحات ہیں وہ بھی بدل گئی، عربوں کے جو پرانے شہنشاہ تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اب یہ محمد بن سلمان اور اس طرح کے لوگ آگے آگے، اور پاکستان میں بھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئی، حال دو کہ وہ ایک نئی شکل میں ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں نے جا کے تو عربوں کو یہ کلیئر میسج دیا کہ بھائی آپ اپنے مفادات دیکھیں۔ تو انہوں نے پھر انڈیا کے ساتھ، اب یہ ان کا بہت بڑا وائز ڈیسیجن تھا، اب یہ اس کا پھل ان کے سامنے پڑا ہے کہ جناب گلف جیسی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس جو ہیں وہ G20 کی کو چیئر شپ یا کو پریزیڈنسی میں بیٹھ کے تو ڈیسیجن میکنگ میں یا انپٹ دیں گے، ایسے فورمز پہ تو پاکستان جیسے ملک ترستے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایز اے آبزرور کسی طریقے سے انوائٹ کر دیا جائے تاکہ ہم وہاں بیٹھ کے سنیں کہ ہو کیا رہا ہے، چہ جائے کہ آپ کہیں جی یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں ان کو ہم اپنی جو ہے وہ جو بھی پروسیس ہے اس میں ایکول پارٹنر کے طور پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ انڈیا نے ان کو پے بیک کیا۔ اب جس طریقے سے انڈیا کا یہ جو گزشتہ 3 سالوں میں گلف ڈپلومیسی میں کہوں گا وہ جس طریقے سے کامیاب ہوئی ہے وہ ریمارکیبل ہے، اور جس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کو آگے چلنے کا اشارہ دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ریمارکیبل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو انڈیا عرب تعلقات ہیں، جس کو پاکستان انڈیا عرب نیکسس کا نام دینے والا ہے بہت جلدی، وہ اب اتنے آگے جائیں گے کہ ان کو آپ پیچھے نہیں لے آ سکتے۔ اب یہ آپ ایز اے پیسو واچر، پاکستان اس کو پیسو واچر بھی نہیں بلکہ میں اس کو واچر بھی نہیں کہوں گا، چونکہ پاکستان اس کو انڈیفرنٹ ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، چونکہ پاکستان کے اندر عوام کی خرید و فروخت اور اسمبلی ممبران کی خرید و فروخت اور مالاتی سازشیں اور ایک دوسرے کو گرانے اور اقتدار پر جو ہے وہ قدیم
وہ قبائلی طریقے سے قبضہ کرنے کی جو مہم جاری ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے عرب کنٹریز میں، اور انڈیا کتنا بڑا جو ہے وہ دیو بن گیا ہے، اور اس کا انفلوئنس کس سطح پہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ انڈیا فوکس کر رہا ہے اپنا جو نیولی ایکوائرڈ اسٹیچر ہے اس کو فردر انلارج کرنے کا، اور چھوٹی چھوٹی کنٹریز کو اپنے شیڈو میں لانے کا، جس میں وہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے اور دیگر ٹیکٹکس بھی یوز کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اس پوری گیم میں جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے۔ پاکستان کا ایک اخبار مجھے آپ بتا دیں یا ٹی وی چینل جس پہ یہ ڈیبیٹ ہوا ہو جو آپ اور ہم کر رہے ہیں کہ جو اپ کمنگ G20 میں انڈین جو پریزیڈنسی میں جو معاملات ہوں گے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ تو جو کام جو ہے وہ زوال اور تباہی کے اس سطح پہ چلی جائے، وہاں پہ تو آپ کے پورے پورے ایڈیٹوریل پیج سے لے کے تو آپ کی جو ٹیلی ویژن چینل پہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اگلا جرنل کون بنے گا، وچ از ٹوٹلی irrelevant ود رسپیکٹ آف ایوری تھنگ۔ چونکہ اس سے فرق کیا پڑے گا کون سا جرنل بنے گا؟ اس سے اگر کوئی فرق پڑے گا بھی تو باقول سیاست دانوں کے کہ اس کی وجہ سے پھر کون پاور میں آئے گا بطور پالیٹیشین، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پولیٹیکل کلاس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ G20 میں کیا ہو رہا ہے، کون کون سے نئے بلاک بن رہے ہیں، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں کس طریقے سے جو ہے وہ نیو الائنسمنٹ جو ہیں وہ اوپر کے سامنے آ رہی ہیں۔ دس از اے ٹریجڈی۔ بالکل صحیح آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ ٹریجڈی ہے، اور کبھی پاکستان کے ٹی وی چینل پہ یا ایڈیٹوریل جو ہوتے ہیں بڑی انگلش اخباروں کے ایڈیٹوریل بھی دیکھیں تو کبھی اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے وہ ریجنل یا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کی جائے، تاکہ ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے ہو کیا رہا ہے اینڈ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان آل دیٹ، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کیونکہ وہ سر ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، کیونکہ یہ بڑے انکمفرٹیبل ریئلٹیز ہیں، اور اگر ہم اس کو کمپلیٹلی انرتھ کریں تو اس کے جو تانے بانے ہیں وہ طاقتور حلقوں تک جا ملتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ جو ہے نا وہیں سے پیچھے ہٹ دینا یہی منظور ہے۔ تو آپس میں ہی جو ہے نا وہ گالیاں گلیاں دے دوں کہ ہم جو ہے نا وہ لڑ پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں اسلام انہوں نے وہ ایک کامران ٹسوری صاحب ہے ان کو گورنر سندھ لگا دیا، سارا پاکستان رو رہا ہے یہ کس طرح کے گنڈے موالی کو آپ نے جو ہے گورنر لگا دیا، لیکن لوگ خوش ہیں، جو طاقتور حلقے خوش ہیں، عوام کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور وہاں پہ قائد اعظم جیسا پاکستان کا پہلا کیپٹل تھا کراچی، جس کا گورنر دیکھیں کون لگ رہا ہے جس کے تو ظاہر بات ہے اس طرح کی باتیں یہ ہو رہی ہیں۔ ایک میں بڑا امپورٹنٹ بیرسٹر صاحب آپ نے جو یہ ہائی لائٹ کیا G20 کے حوالے سے، اور کس طرح انڈیا ایک بلو پرنٹ جو اسٹیبلش کر رہا ہے اس میں دا پاکستان ڈزنٹ فال اینی وے، اور یہ جس طرح GCC کا آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو سعودی عرب اور عمان اور UAE کو کس طرح وہ اپنے قریب لا رہے ہیں، اور وہ قریب اس طرح نہیں لے کے آ رہے کہ وہ ان سے فیور لے رہے ہیں۔ انڈیا از بیکمنگ دیر میوچل، جسے کہتے ہیں نا ایک لیول پلئنگ گراؤنڈ کر رہا ہے جس سے دونوں برابری کی سطح پہ ہوں۔ اینڈ آئی تھنک دی اماراتیز اینڈ سعودیز ہیو ریئلائزڈ کہ ہم وہ پاکستان کے لینس سے انڈیا کو نہیں دیکھ سکتے۔ سو فائنلی اور ہماری اپنی ناکامیاں اس حوالے سے، لیکن بس اب ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے بھارت نے انٹرنیشنلی جہاں بھی جاتا ہے، اگر بھارت کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں یا بھارت کے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب، وہ جہاں پہ جاتے ہیں وہ وار میموریلز میں جاتے ہیں، وار میوزیمز میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی کہ جو ورلڈ وار میں جو انڈین سولجرز تھے ہم ان کے لیے جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ ابھی بھی میرا خیال ہے ڈاکٹر جے شنکر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے دورے پہ ہیں۔ تو بیسیکلی وہ جو ورلڈ وار 2 میں اور 1 میں جو گریٹ برٹن ہے جو کالونیز سے لے کے جاتا تھا، سولجرز لے کے جاتا تھا اور ان کو لڑاتا تھا اور پھر وہ سارا ہوتا تھا، تو انڈیا اس ساری ہسٹری کو کلیم کر رہا ہے کہ یہ ایک انڈین پرسپیکٹو سے کلیم کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بنگلہ دیش، پاکستان یا جو باقی میانمار اور بہت سارے جو کالونیز تھی وہ اس طرح کیوں نہیں کلیم کر رہے؟ یا پاکستان کی لیڈرشپ کے دماغ میں کبھی یہ چیز نہیں آئی کہ پاکستان میں بھی تو لوگ جاتے تھے؟ مجھے یاد ہے کہ شاید انگلینڈ میں کوئی روڈ ہے جو کسی پاکستانی سولجر کے نام ہے، یا اس طرح کے اور بہت ساری جگہوں پہ ہوں گے۔ اس طرح انڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو کلیم کر رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں جو انڈیا کی ایک اوفینسو ڈپلومیسی ہے جو گلوبل ڈپلومیسی کو اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن پاکستان نے کبھی اس طرح کے
जो चीज़ें हैं या इस तरह की जो एक हिस्ट्री है उसको क्लेम करने की क्यों कोशिश नहीं है? आप क्या समझते हैं सर इसमें? ये बड़ी दर्दनाक बात आपने कर दी जी चीमा साहब। आप मुझे ये बताएं कि ये इंडिया क्लेम नहीं कर रहा है, इंडिया अपना जो हेरिटेज है उसको ऑन कर रहा है। क्लेम तो तब कर रहा हो कि उसको कोई कंटेस्ट किया हो किसी ने या कोई इस तरह की बात हो, वो तो एक अनटच किस्म का इंटरनेशनल हेरिटेज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली इंटरनेशनल वार्स में। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे दो दादे जो हैं सके भाई, वो दूसरी जंग अजीम में आंख आंख में जो है वो शहीद हुए थे या मारे गए थे। यू पुट इट द वे यू लाइक इट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं एक घर की आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं तो इससे फिर ये सिचुएशन कहाँ पहुंचती है। लेकिन ये है कि इसको पाकिस्तान कभी ऑन नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान तो 47 से पहले की किसी चीज को ऑन करता भी है तो वो उसको जिस तरीके से करता है उसका हकायक से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप क्लेम कर ही नहीं सकते वो, चूंकि आप ये कहते हैं कि हमारा तो इससे हिस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 47 से पहले का हिंदुस्तान जो है उससे आप अपने आप को कंप्लीटली डिटैच करने में अपनी अजमत समझते हैं। और वो अजमत आप इसलिए समझते हैं कि वहां से आप डिटैच होकर तो फिर आप अपने आप को जो अरब रेडर्स हैं या अरब दुनिया की जो फतूआत हैं या उनकी जो हासिलात हैं या उनकी जो कामयाबियां हैं उसके साथ जोड़ते हैं। तो उसको आप ऑन करते हैं। आप अपना लिटरेचर उठा के देखें, सोशल मीडिया पे देखें, पूरा दिन जो है वो जो अरब स्कॉलर्स हैं, अरब साइंसदान हैं, अरब मजाहिद हैं, अरब इन्वेडर्स हैं, उनकी तारीफों के लोग पुल बांध बांध के तो वो एक दूसरे को जनाब एजुकेट कर रहे होते हैं। वहां आपने कभी किसी का नाम सुना जो 1947 से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट से में भी कोई साइंसदान पैदा हुआ था या वहां भी कोई अच्छा आदमी पैदा हुआ था जिसके बारे में बात की जा सके? तो जब कोई काम अपने माजी पे इस कदर शर्मिंदा हो कि 1947 से पहले हम जो कुछ भी थे हम उसको छुपाने की कोशिश करें कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से या हिंदुस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो फिर आप जाके बेल्जियम में खताब तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान से आए हुए सोल्जर मारे गए थे वो हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। आप कैसे ये बात करेंगे? आपने एक बहुत बड़ा हेरिटेज जो है उसको खुद ही एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक तरफ कर दिया। ये तो आपने एक एग्जांपल, और इज ए वेरी फैसिनेटिंग एग्जांपल जो आप लेके आए कि ये सिर्फ एक चीज है, लेकिन इसी का यही सारा प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक वार लाइक किस्म की पोस्चर बनाने पे मजबूर करता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में यह तस्लीम कर लिया जाए कि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी जो एग्जिस्टेंस थी प्री पार्टीशन, प्री 1947 जो है हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो अच्छी थी बुरी थी उसके हम हिस्सेदार थे और हमारे बाप दादा इस धरती के अंदर जो है वो सदियों से रहते आए हैं और हमारा एक कल्चर है, एक तहजीब है, एक सकाफत है। तो आपका पंगा ही खत्म हो जाता है। इंडिया के साथ झगड़ा क्या है? इंडिया के साथ झगड़ा ये है पाकिस्तान में जो इस वक्त तक जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जारी है, वो ये है कि अगर इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बनाते हैं तो इसकी जो कल्चरल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेचर है इसके अंदर हम गायब हो जाएंगे। उससे हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, उससे हमारी इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाता है। लिहाजा हमें इंडिया के साथ हालते जंग में रहना चाहिए ताकि हमारे दरमियान कोई ताल्लुकात जो है वो डेवलप ना हो सकें और दुश्मनी की फजा में हम जो है वो अपनी सर्वाइवल को ज्यादा बेहतर तरीके से श्योर कर सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं जी ये इंडिया को पाकिस्तान इसलिए तकसीम नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन ऑफ सुपरमेसी है, कि जी अगर ऐसे हो जाता है तो इंडिया की जो सुपरमेसी है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है आपको जनूबी एशिया में। हालांकि ये अब बहुत पुरानी, ये कोई 30 साल पुरानी स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम जो है वो इर्तका जो है हमारे नजरियात में या ख्यालात में या अप्रोच में नहीं होता। ये 30 साल पुरानी बात है। अब तो आज की हकीकत ये है कि इंडिया की सुपरमेसी ऑलरेडी कायम हो चुकी है। आपके बॉर्डर से लेके तो आप चले जाएं पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश से लेके नेपाल तक
تو آپ کو سچویشن کلیئر نظر آئے گی، لیکن اس کو آپ وہیں چھوڑیں. اب وہاں سے باہر نکل کے ابھی آپ نے گلف کی بات کی، یورپ کی بات کریں تو انڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک حد تک جس چیز کو پاکستان کی ایک روایتی مینٹالٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی وہ منوا چکا ہے. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے طریقے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ناؤ از ناٹ دا کوشچن آف سپرمیسی، بلکہ یہ اب کوشچن یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کس طرح قائم کیے جائیں. یہی جو دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، امت مسلمہ کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات، یہی لفظ اگر ہم استعمال کریں انڈیا کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات، تو اس سے سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی نے لکھ کے دے دیا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا دوستانہ اور برادرانہ ایٹیچیوڈ ہو ہی نہیں سکتا چونکہ وہاں ہندو رہتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کا خدائی حافظ ہے، چونکہ وہ نہ صرف انڈیا میں ہندو نہیں رہتے، پوری دنیا میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، اور یہ معاملہ پھر ساری دنیا میں پھیلے گا. آپ یہ مطلب اس طریقے سے پھیلے گا کیا بلکہ پھیل چکا ہے. تو اس لیے جناب اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ انڈیا کی جو کامیابیاں ہیں، مثلا اب یہ جو گلف سٹیٹس کو وہ اپنے اندر، میں یہی کہوں گا کہ ایک طریقے سے آبزرو کر رہا ہے، اس کو آپ سبوٹاج نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ خواہش لے کے نکلیں گے تو آپ مزید ٹربل میں چلے جائیں گے. آپ کا انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے صرف مسئلہ کشمیر پہ، آپ اس کو ریزالو کریں اور آگے بڑھیں، بات ختم. لیکن بیرسٹر صاحب، آپ نے یہ جو بات کی کہ وہ مڈل ایسٹ کو ابزارب کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ ایک اوور اسٹیٹمنٹ ہے؟ مطلب ہاؤ کم انڈیا جو ہے وہ تو یو اے ای، سعودی عربیہ، لاکھوں انڈینز جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ فیڈ کر رہا ہے انڈین اکانومی کو، نہ کہ انڈیا جو ہے وہ ان کو فیڈ کر رہا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ، اور دوسرا بیسب یہ بھی تھوڑا سا آخر میں بتا دیجئے گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ برادرانہ دوستانہ، جب وہ چاہتے ہی نہیں ہے مودی صاحب تو یہاں پہ کیا کر لیں گے؟ یہ تو بات کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتی. جب یہ ڈسکس، اب صرف آپ پاکستان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ از اے پارٹ آف دا پرابلم، وہاں پہ بھی تو کچھ مسائل ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں. جیسے کہ پرائم منسٹر مودی کمپلیٹلی ڈسٹینس کر لیا، ڈاکٹر جے شنکر بھی اسی طرح ٹف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، راجناتھ سنگھ، ان باقی ادرس بھی اگلے دن کشمیر میں کھڑے ہو گئے. میں نے کہا آپ سے جو ڈسکشن ہوئی، یہ پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ ڈیفینیٹلی انڈین لہجہ جو ہے اور انڈیا کی طرف سے سٹینڈ جو ہے وہ بہت حوالے سے پاکستان سے زیادہ ٹف ہے، اسپیسیفکلی آن دی کوشچن آف میوچل نیگوسیشن پہ، چونکہ اس میں انڈیا کا ایک بہت ہی کلیئر قسم کا سٹینڈ گزشتہ 4-5 جب سے بی جے پی کی ری الیکٹ حکومت کے بعد بہت ہی اس میں ایک اسٹرانگ قسم کی جو ہے وہ انہوں نے موقف لیا ہوا ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے یہ عرض کیا تھا کہ انڈیا کا اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، چونکہ اس کی وجہ سے ان کا کوئی کام رہ نہیں گیا ہے کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں تو انڈیا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو اس سے یہ فرق پڑ جائے گا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ویری سکسیسفلی دے آر پروسیڈنگ ود دیئر ایجنڈا، یا جو بھی ان کی خواہشات ہیں، وشز ہیں، جو بھی اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں، پولیٹیکل جو ہے سپریمیسی کا سوال ہے، وہ پورے طریقے سے آگے جا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں. لیکن یہ آپ کو آفیشیلی دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں یا تعلقات کو نارملائز کرنے سے ان کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، تو ساتھ میں اس کی وجہ بھی تو بتاتے ہیں کہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان چونکہ ٹیررزم کو سٹل پروموٹ کر رہا ہے، تو آپ ایک ہی وقت میں ٹیررزم کو بھی پروموٹ کریں اور ساتھ میں مذاکرات بھی کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے انڈیا کے آفیشیل نیٹ شیل میں پوزیشن جو ان کے آفیشیلز کے منہ سے میں نے سنی ہے. اب یہ پاکستان کا کام ہے نا کہ وہ اس کا جواب دے کہ جناب آپ کا الزام غلط ہے، ہم جو ہے وہ ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کر رہے، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو بیٹھ کے بات کریں اور ہمارے سامنے ٹیبل پہ رکھیں کہ کہاں کہاں پہ ہم نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا ہے،
تو اس بات کو پھر ہم ٹیبل سے ہٹا کے تو اصل بات پہ بات کرتے ہیں جو کہ مسئلہ کشمیر ہے. لیکن آپ اس کے جواب میں یہ جواب دینے کے بجائے یا ایون اس پہ بات کرنے کے بجائے کہ ہم ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی انڈیا سے ہماری بات ہی نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا. اور مسئلہ کشمیر اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق وہاں پہ ریفرینڈم نہیں کرایا جاتا. تو یہ آپ چیزیں دیکھیں دونوں طرف کی جو پوزیشن ہے کہ اس میں جو انڈیا کا ٹیررزم کے ساتھ اس کی جو کنڈیشن ہے اور پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ کنڈیشن ہے، تو اس پوزیشن میں آ کے تو پھر آپ جو ہے وہ مذاکرات کیسے کریں گے اور اس سے کیا نکلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے پاکستان کی طرف سے کہ آپ مسئلہ کشمیر حل کریں اور ہماری کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں کو کرانی حرف تو نہیں ہے نا. اور ابھی کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں تو پلیز ایک دفعہ کوئی ٹائم نکال کے تو ان کو پڑھ لیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ابھی چونکہ پڑھنے کی کسی کے پاس فرصت نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی جو سب سے بڑی قرارداد ہے، قرارداد نمبر 47 جس کو کہتے ہیں، اس میں کلیئرلی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جموں کشمیر سے اپنی فوجیں نکالے، ساری فوجیں، اور اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ اپنی کچھ فوجیں نکالے اور وہاں پہ پھر حالات ایسے بنا کے تو ریفرینڈم کرایا جائے. تو کیا یہ پاکستان کرے گا؟ پہلی بات یہ. اس کے بعد قرارداد نمبر 80 ہے، 80، جس میں واضح طور پہ جو ہے وہ ایک دوسرا انہوں نے سٹینڈ لے لیا یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں کہ نہیں جی پاکستان اور انڈیا دونوں بیک وقت فوجیں نکالیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو اس پہ اعتراض تھا کہ ہم کیوں فوجیں نکالیں اور انڈیا نہ نکالے، تو اس لیے انہوں نے ایک نئی قرارداد ان کو بھی دے دی کہ ٹھیک ہے جی یہ قرارداد ہے کہ آپ دونوں بیک وقت نکالیں. تو کیا انڈیا اور پاکستان دونوں جو ہے وہ بیک وقت اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے فوجیں نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر وہ یونائٹڈ نیشن کی کون سی قرارداد ہے وہ آپ پاکستان کے کسی وزارت خارجہ کے آفیسر سے پوچھیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. کوئی ایسی قرارداد نہیں ہے. یہ بالکل جناب ایک ایسی سنی سنائی کہانی ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے بارے میں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا سٹینڈ ریکنسیڈر کرے، جا کے انڈیا کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے اور کہے جی ہم مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے، ہماری کوئی شرط نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق یہ ہوگا یا اس فارمولے کے تحت ہوگا یا اس کے تحت. اب بات کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور ہم اس کو حل کیا کریں. اس میں صرف واحد بات جو اب بچ گئی ہے کہ یہ آپ اس کو ایک اپرچونیٹی سمجھیں کہ انڈیا سٹل ایکسپٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ورنہ اب یہ نوبت آ گئی کہ انڈیا کو یہ ایکسپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چونکہ جب انہوں نے 5 اگست 2019 میں اس کو یونین ٹیریٹوری بنا دیا اور یونائٹڈ نیشن میں سارا کیس جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو جب اس اسٹیٹ کو ہی انہوں نے صفائی ہستی سے مٹا دیا تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مانے کہ یہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے تو آئیں آپ کے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر وہ مان رہے ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائے اور اپنے جو پھنسے ہوئے سینگ ہیں ان کو نکالے، ان سے مٹی ہٹائے اور اس کے بعد تاریخ کے نئے راستے پہ چلے جو ترقی کا، خوشحالی کا اور عوام کے جو حقوق کا راستہ ہے، بجائے اسی جو ہے میں نہ مانوں اور نو من گی اور رادھا ناچے والی شرائط جو ہیں ان سے نکلنا بہت ضروری ہے جناب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے جتنی جلدی ہو، اور اس میں اگر پری کنڈیشن لگائیں گے تو میرا خیال ہے کوئی بھی پارٹی لگائے گی. اگر انڈیا بھی پری کنڈیشن لگاتا ہے، پاکستان بھی لگاتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پھر آپ معاملات تک پہنچنا بڑا مشکل ہوگا جب اتنی گمبھیر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، بڑا مزہ آیا آج آپ سے بات کر کے. ونس اگین تھینک یو سر، بہت تھینک یو شکریہ سر. جناب، آپ کا شکریہ.